बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान से उनके साबका बयान पर माफ़ी मांगने का मुतालबा किया जा रहा था, मगर मौलाना ने पहले से ज़्यादा जारहाना तकरीर कर दी। कसूर में जलसा आम के दौरान तो मौलाना के सिर्फ एक जुमले पर एतराज़ था, मगर गुज़िश्ता रोज़ वकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए मौलाना ने पूरी की पूरी तकरीर ऐसी कर दी जिसके एक एक लफ्ज़ पे इस वक्त राइज निज़ाम के तहत जो भी है उसको शदीद एतराज़ है और एतराज़ का इजहार भी किया जा रहा है। मौलाना के बारे में सही या गलत ये कहा जाता है कि वो जो बात भी करते हैं वो सही या गलत दलाइल के साथ करते हैं। दलाइल गलत या सही हो लेकिन दलाइल देते ज़रूर हैं, जिससे उनकी बात में हमेशा वज़न महसूस किया जाता है। मौलाना ने कल सबसे सख्त जो और भी बहुत कुछ कहा मौलाना ने, लेकिन मौलाना ने एक बात कही कि उन्हें नोटों के ज़रिए हुकूमत बनाने की ऑफ़र की गई। हमें कहा गया कि जी पीटीआई की हुकूमत गिरा कर आप केपी में हुकूमत बना लें। मैंने कहा जी नहीं बनती, आप लोग मुहैया करके देंगे हमें लोटों के सहारे हुकूमत बनाने के लोटे देंगे। और फिर मौलाना ने कहा कि जी मैं इस घोड़े पर सवार होने के लिए तैयार नहीं हूँ जिसकी बागें जो हैं वो मेरे हाथ में ना हो। मौलाना ने किसी का नाम तो नहीं लिया, किसी ने उन्हें लोटों के किस बंदे ने उनको लोटों के सहारे हुकूमत बनाने की बाकायदा ऑफ़र की थी। अलबत्ता समझ हर किसी को आ रही है उनकी बात। ये भी ऐसा इल्ज़ाम है जिस पर मौलाना से वजाहत तलब की जानी चाहिए या इस इल्ज़ाम का जवाब किसी न किसी को तो देना होगा। मौलाना 2 साल पहले भी अपने एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि इमरान खान हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद के लिए उन्हें जनरल बाजवा ने कहा था और वही इस अदम एतमाद की तहरीक के पीछे थे। इस बयान पर भी किसी ने जनरल बाजवा से भी नहीं पूछा, ना मौलाना को किसी इदारे ने नोटिस जारी किया कि आपको एक साबिक आर्मी चीफ़ ने ये कहा था, आप एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बड़ा इल्ज़ाम साबिक आर्मी चीफ़ पर लगा रहे हैं। अब मौलाना का ताज़ा इरशाद भी इसी पुराने बयान का तसलसल ही समझा जाएगा। वकला कन्वेंशन में नाज़रीन मौलाना के ख़िताब से एक और चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि 2 रोज़ पहले जिस तरह आयशा गुल अलई के ज़रिए मौलाना की किरदार कशी की कोशिश की गई, उन्हें बारगेनिंग मुल्ला और न जाने क्या क्या गलीज़ अल्फाज से नवाजा गया, इस पर मौलाना सख्त गुस्से में है, जिसका जवाब उन्होंने इस तरह दिया कि तुम मेरी किरदार कशी करके समझते हो कि मौलाना फजलुर रहमान झुक जाएगा, तो याद रखो मेरे माँ बाप ने मुझे सरेंडर करने के लिए पैदा ही नहीं किया। मौलाना ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में चेन ऑफ कमांड टूट चुकी है, पुलिस के निचले रैंक्स के अफसर अपने बड़े अफसरों की बात नहीं मान रहे, और भी काफ़ी कुछ उन्होंने कहा। यानी मौलाना की कसूर में तकरीर पर अगर एतराज़ 10% था तो वकला कन्वेंशन में ख़िताब पर एतराज़ जो है वो 110% बनता। मगर सब देख रहे हैं कि मौलाना के लिए कानून इस तरह हरकत में नहीं आ रहा जिस तरह दूसरों के लिए आता है। कुछ लोग उसे मौलाना की सियासी ताकत करार दे रहे हैं, कुछ उसे मिली भगत कह रहे हैं। बहरहाल जो भी है, आने वाले 2-4 दिनों में सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। मौलाना अगर वाकई इनकलाबी बनना चाहते हैं तो उनके इनकलाब के जितनी हैत है, साख्त है, वो खुल के सामने आ जाएगी लोगों के। अच्छा नाज़रीन, मौलाना की एक और सख्त तकरीर के बाद अब सवाल ये जो है ये पहले से ज़्यादा शिद्दत के साथ पूछा जा रहा है। हर कोई पूछ रहा है कि ये मौलाना वाकई इनकलाबी हो गए हैं या एक बार फिर ये स्क्रिप्टेड है। तो मौलाना इस बार जितनी सख्त गुफ्तगू कर रहे हैं उसने मौलाना के नाकदीन को भी ये कहने पे मजबूर कर दिया है कि इस बार मौलाना मिलकर नहीं खेल रहे। मगर नाज़रीन, मौलाना की ऐसी जारहाना गुफ्तगू के बावजूद जब उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो मौलाना के मुखालिफिन की नज़र में उनकी पोजीशन मज़ीद मशकूक हो जाती है। मौलाना के ख़िलाफ़ कार्रवाई के हवाले से राना सनाउल्लाह ने सरकारी मौक़िफ़ देते हुए कहा, यही कहा जाएगा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस हक़ में नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ FIR काटी जाए, मगर दूसरी तरफ PTI के लिए कोई माफ़ी नहीं है। इसी वजह से PTI के अंदर भी मौलाना के हवाले से 2 तरह की आरा पाई जा रही हैं। एक ग्रुप की ख्वाहिश है कि मौलाना के बदले हुए मौक़िफ़ के बाद अब उनके साथ मिलकर आगे बढ़ा जाए। ज़राए बाज़ ये बताते हैं कि इस ग्रुप में वज़ीर आला सुहेल अफरीदी और पार्टी के सूबाई सदर जुनैद अकबर भी शामिल हैं। यही ज़राए बताते हैं कि PTI के कुछ रहनुमाओं ने चंद रोज़ पहले मौलाना से मुलाकात भी की है, जिसमें मौलाना ने शिकवा किया कि तहरीक इंसाफ का तो अपना ही पता नहीं चलता कि उसकी पॉलिसी क्या है। कोई हुकूमत और इदारों से बात कर रहा है तो कोई एहतजाजी सियासत करने की बात करता है। जिस पर PTI के वफ्द में शामिल एक रहनुमा ने कहा कि मौलाना आपके बारे में भी हमारे ऐसे ही खदशात हैं कि आपका भी नहीं पता चलता कि आप हुकूमत और उनके सरपरस्तों के साथ हैं या उनके मुखालिफ हैं।
اب ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملاقات میں پی ٹی آئی اور جے یو آئی نے مل کر چلنے کا بھی فیصلہ کیا ہے، آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ مگر تحریک انصاف کا ناظرین جو دوسرا گروپ ہے، جس میں زیادہ تر جو ہیں وہ زیادہ تر کہہ لیں گے اوورسیز رہنما بھی کئی شامل ہیں، وہ مولانا کے کردار کو اب بھی پوری طرح شک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ کا تو یہاں تک بھی کہنا ہے کہ مولانا کا موجودہ کردار جو ہے وہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہے۔ ان پی ٹی آئی رہنماؤں کا یہ خیال ہے کہ مولانا کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جارحانہ بیانات سے خدشات بڑھ رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف کہیں کوئی انتہائی قدم نہ اٹھا لیا جائے۔ شاید اسی وجہ سے مولانا کو سیاسی سپیس دی جا رہی ہے کہ عمران خان کے حوالے سے کوئی ایسی خبر ملے تو مولانا تمام معاملات کو ہینڈل کر لیں۔ بہرحال یہ پی ٹی آئی کے اندر مولانا کے بارے میں پائے جانے والے خیالات ہیں۔ مولانا کی نیت جو بھی ہو اور ان کے سیاسی عزائم کیا ہیں، انہیں زیادہ دیر، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ انہیں زیادہ دیر چھپائے رکھنا اب شاید مولانا کے اپنے بس کی بات بھی نہیں رہی۔ اچھا ناظرین، آزاد کشمیر کے حوالے سے جو ذرائع سے ملنے والی خبریں ہیں وہ کچھ حوصلہ افزا ہیں۔ ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ پس پردہ مذاکرات جو ہیں وہ کافی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد 1.5 ماہ سے جاری دھرنا ختم ہونے کا امکان ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ یہ مذاکرات اوورسیز کشمیریوں کی فیلڈ مارشل سے درخواست کے بعد شروع ہوئے، اس لیے ان مذاکرات میں حکومت کا کوئی نمائندہ شریک نہیں تھا۔ ان مذاکرات میں فیصلہ ہوا کہ مہاجرین کی نشستیں 12 سے کم کر کے 4 یا 6 کر دی جائیں، یعنی آدھا مطالبہ مان لیا جائے یا پونا مطالبہ مان لیا جائے، یوں کہہ لیں۔ دوسرا، الیکشن جو ہے وہ مزید 1.5 ماہ کے لیے ملتوی کر دیے جائیں، اور تیسرا یہ کہ عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دینے کا فیصلہ واپس لے لیا جائے، ان کے رہنماؤں کے خلاف قائم مقدمات بھی واپس لے لیے جائے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مذاکرات کے بعد معاہدے کا حتمی ڈرافٹ تیار کیا جا رہا ہے۔ اگر اس متفقہ ڈرافٹ کی اعلیٰ ترین سطح پر منظوری ہو گئی تو پھر معاہدہ بھی ہو جائے گا اوبویسلی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آخری وقت میں کوئی اور رکاوٹ آ جائے، جیسے 4-5 دن پہلے آئی تھی۔ بہرحال اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں صورتحال جو ہے وہ مزید واضح ہو جائے گی۔ اچھا ناظرین، عمران خان سے عدالتی حکم کے باوجود جیل میں ملاقاتیں نہ کرانے پر توہین عدالت کے کیس کی سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے سماعت کی ہے۔ خدا کر کے آج یہ کیس لگا، مگر مجال ہے کسی جج نے حکومت سے پوچھا ہو کہ ایک قیدی سے گزشتہ 7 ماہ سے ملاقاتیں کیوں بند ہیں؟ توہین عدالت ہو رہی ہے، انسانی حقوق کا معاملہ ہے، لیکن ججز جو ہیں وہ ٹیکنیکل چیزوں کے پیچھے چھپتے رہے کہ یہ درخواست کیوں نہیں دی، فلاں آرڈر کہاں ہے، فلاں معاملے کا کیا ہوا۔ اس کے بعد ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کی استدعا پر کیس مزید 3 ہفتے کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس مسرت العلی صاحبہ، جسٹس شاہد بلال جیسے جو ہے وہ ججز ہیں، وہ کیس جو ہے وہ 3 ہفتے کے لیے ملتوی کر کے آپ دیکھیں گے کہ کسی سیمینار میں انصاف کی بر وقت فراہمی پر لیکچر بھی دے رہے ہوں گے اور قوم کو بتائیں گے کہ انصاف میں تاخیر جو ہے وہ ناانصافی کے مترادف ہوتی ہے۔ اعلیٰ عدلیہ میں ہونے والی ایسی سماعتوں اور کارروائیوں پر ہی یورپی یونین پاکستان کی عدلیہ کو کرپٹ اور ایگزیکٹو کے کنٹرول میں ہونے کی رپورٹ پہ رپورٹ دیے چلی جا رہی ہے۔ اچھا ناظرین، علیمہ خان اسٹریٹ موومنٹ کے سلسلے میں گزشتہ روز سوات اور بنیر کے مختلف علاقوں میں گئیں، جہاں ایک بار پھر بہت بڑی تعداد میں لوگ ان کے استقبال کے لیے نکل آئے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے ناظرین کہ اسٹریٹ موومنٹ کے لیے کے پی کی حد تک کافی ماحول جو ہے وہ سازگار ہے۔ تحریک انصاف کے لیے اصل امتحان جو ہے پنجاب میں ہے، جہاں عمران خان کی حمایت ملک کے کسی بھی حصے سے زیادہ ہے، مگر مقامی پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے پنجاب میں تحریک چلانے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہی۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جس طرح کے مظالم پنجاب میں پی ٹی آئی نے برداشت کیے ہیں وہ شاید ملک کے کسی اور حصے میں نہیں دیکھے گئے۔ گزشتہ روز سوات میں لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے علیمہ خان نے مراد سعید سے منظر عام پر آنے کا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے مراد سعید سے کہا کہ وہ روپوشی ختم کر کے سوات کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اس حوالے سے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کا مراد سعید سے روپوشی ختم کرنے کا مطالبہ فی الحال پارٹی کو فائدے سے زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر تحریک کو مہمیز دینا یا تحریک چلانا ہی مقصود ہے تو اس کے لیے میرا خیال ہے سہیل افریدی اور جنید اکبر سے کوئی مطالبہ کیا جانا چاہیے، جنہیں مینڈیٹ ہی اس چیز کا ملا ہے۔ مراد سعید اگر بڑی ریلی کی قیادت کرتے ہوئے باہر آ بھی جائے پھر بھی یہی ہوگا، ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، گرفتاری کے بعد ان کو کال کوٹڑی میں پھینک دیا جائے گا، پھر عمران خان کے خلاف استعمال کرنے کی کوششیں ہوں گی۔ اس لیے مراد سعید سے روپوشی ختم کرنے کا مطالبہ جو ہے میری ذاتی رائے یہ ہے فی الحال نہ مراد سعید کے حق میں ہے اور نہ پارٹی کے حق میں۔ اچھا ناظرین، شریف خاندان کے نئے سمدی بنے محترم جناب روہیل اصغر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جیل کاٹنا بہت آسان ہے، جیل مغرب سے فجر تک ہوتی ہے، بس اس کے بعد آپ بیٹھتے ہیں، لوگوں کے ساتھ گپے مارتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں جلتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، پھر اگلے دن کھانا کھاتے ہیں، تو وقت یوں گزر جاتا ہے۔
روہیل اصغر صاحب کی یادداشتوں میں شاید میاں نواز شریف صاحب کی جیل ہے، جہاں دن چڑھتے ہی ملاقاتیوں کا تانتا بن جایا کرتا تھا، گھر سے نت نئے کھانے خوشبودار، جیل میں پوری خوشبو پھیلتی تھی، ان قیدیوں تک بھی خوشبو جاتی تھی جنہوں نے خواب میں بھی کبھی وہ کھانے نہیں کھائے ہوتے تھے، جس کی وجہ سے میاں صاحب اکثر بدہضمی کا شکار بھی ہو جاتے تھے جیل میں۔ مگر جناب روہیل اصغر یہ بھول گئے کہ ایسی جیل میاں نواز شریف کے سوا کسی کو میسر نہیں۔ عام قیدیوں کے لیے جیل میں لمحے گھنٹوں اور گھنٹے دنوں پہ محیط لگتے ہیں۔ جیل کا ایک ایک گھنٹہ جو ہے نا، وہ قیدی ان لوگوں کو بددعائیں دیتا ہوا گزارتا ہے جس کی وجہ سے وہ جیل میں ہوتا ہے، وجہ کچھ بھی ہو۔ ایک ایک گھنٹہ ایک ایک منٹ جیل میں وقت گزارنا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس مشکل وقت سے بچائے۔ یوں لگتا ہے کہ یہ وقت جو ہے یہ تھم گیا ہے، یہ مشکل وقت رک گیا ہے، گھڑیوں کے سیل ختم ہو گئے ہیں، گھڑیوں کی سوئیاں رک گئی ہیں، جہاں ہر وقت چھوٹی سے چھوٹی بات پہ عزت نفس کا کباڑا کر دیا جاتا ہے غریب آدمی کا، عام قیدی کا۔ اگر جیل کاٹنا اتنا ہی آسان ہوتا نا روہیل اصغر صاحب، تو پھر میاں نواز شریف سے کاٹی کیوں نہیں گئی؟ کبھی مچھر کاٹنے کی شکایت، کبھی من پسند ٹی وی چینل نہ ملنے کا واویلا، کبھی پلیٹلیٹس کی جعلی رپورٹ بنا کر راہ فرار اختیار کرنے کی تدبیریں۔ یہ سب جانتے ہیں روہیل اصغر صاحب سے متعلق ایسی بات کہ کیوں کر رہے ہیں، سب جانتے ہیں، تاکہ عمران خان کی جیل کی سختیوں کو جسٹیفائی کیا جا سکے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ جو جیل عمران خان نے کاٹی ہے اس کی پاکستان نہیں دنیا کی تاریخ میں شاید ہی مثال ملتی ہے، بلکہ یقیناً مثال نہیں ملتی۔ کسی کرمنل کے ساتھ، ان نون کرمنل جس کا پتہ بھی نہ چلا ہو، اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہو تو ہوا ہو، ورنہ جو عمران جیل کاٹ گیا وہ دنیا میں کہیں اس کی مثال نہیں ہے، کم از کم ماضی قریب میں تو نہیں ہے۔ اب جو بھی سیاستدان جیل گیا اسے جیل میں وہی سہولتیں ملیں گی جو عمران خان کے پاس ہیں، سہولتوں کا بھی پتہ چل جائے گا اور جیل کی آسانیاں بھی سمجھ میں آ جائیں گی۔ اچھا ناظرین، ورلڈ کپ فٹ بال اسپین کی فتح کے ساتھ بالآخر ختم ہو گیا۔ فٹ بال ناظرین دنیا کا آبویسلی آپ جانتے ہی ہیں کہ دنیا کا مقبول ترین کھیل ہے، پوری دنیا میں یکساں طور پر مقبول ہے اور پوری دنیا کو یکجا کرنے کا بھی باعث ہے۔ فائنل میں اسپین کی فتح کو دنیا بھر کے مسلمان بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ کچھ وجوہات ہیں اوبویسلی اس کی۔ اس ورلڈ کپ میں یہ تاثر عام تھا کہ فیفا ارجنٹائن کے حق میں فیصلے کر رہی ہے تاکہ اسے ورلڈ کپ جتایا جا سکے۔ جس طرح مصر کو ہرانے کے لیے ریفریز اور فیفا کے سسٹم نے ارجنٹائن کی حمایت کی، یا بڑے لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے یہ خود محسوس کر لیا سوشل میڈیا کے ذریعے یا کسی بھی وجہ سے، اور پوری دنیا میں یہ جو سینٹیمنٹس تھے یہ باقاعدہ محسوس کیے گئے۔ پھر فائنل سے پہلے جب نیتنیاہو نے کھل کر ارجنٹائن کی حمایت کا اعلان کیا تو پھر دنیا بھر کے امن پسند لوگ جو تھے وہ اسپین کی حمایت کرنے لگ گئے۔ پوری پاکستانی قوم بھی اسپین کی حمایت کر رہی تھی۔ اسپین کا مسلمان کھلاڑی لامین جمال اوبویسلی جمال سے بگڑا ہوا ہے، جمال ہو گئے جمال صاحب، تو جمال صاحب کل پوری توجہ کا مرکز تھے، پوری دنیا کی توجہ کا مرکز تھے جمال بھائی دا گریٹ۔ لامین جمال نے جس طرح سرد مہری سے آخر میں صدر ٹرمپ سے ہاتھ ملایا اور گولڈ میڈل وصول کیا، وہ بھی اس وقت پوری دنیا میں وائرل نہیں، سپر وائرل ہے۔ بہرحال یہ شاندار فتح اسپین کو مبارک ہو۔ اور ناظرین آخر میں ایک بہت مبارکباد اور بھی دینی ہے، اس مبارکباد کے ساتھ ہی اسلام آباد کے جج شاہ رخ ارجمند صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایڈیشنل جج مقرر کر دیا گیا ہے، اعلان کر دیا گیا ہے۔ اب یار لوگ پروپیگنڈا شروع کر دیں گے کہ جی وہ یہ انہوں نے فلاں فیصلہ دیا تھا، پی ٹی آئی کے خلاف فلاں فیصلہ دیا تھا۔ کبھی بات کو نیوٹرل ہو کے بھی دیکھا کریں۔ شاہ رخ ارجمند صاحب کو آپ اس انداز میں کیوں نہیں دیکھتے کہ وہ ایک اصول پسند اور اپنے موقف پہ قائم رہنے والے جج تھے؟ وہ انصاف کا علم اٹھائے ہوئے ہیں اور اتنی سختی کے ساتھ اٹھائے ہوئے ہیں کہ ایک ہی مقدمے میں دوسری بار سزا دینے کے قائل ہیں کہ نہیں ایک سزا پہ تو کوئی بھی معافی مانگ لے گا، بعد میں ضمانت ہو جائے گی، ایک ہی کیس میں دو دفعہ۔ عمران خان اور بشرا بی بی کو توشہ خانہ 2 کیس میں 17 سال کی قید جو ہے وہ ارجمند صاحب نے دلائی تھی، حالانکہ توشہ خانہ 1 میں یہ سزائیں ہو چکی تھیں۔ ان کی تسلی نہیں ہونے کا توشہ خانہ 2 بھی ٹھوکو کہ توشہ خانہ 1 میں تو پھر ہو جائے گی نا، ضمانت ہو جائے گی، توشہ خانہ 2 میں۔ یعنی انصاف کی فراہمی کو پہلے انصاف کی فراہمی، پھر اس فراہمی کو یقینی بنایا۔ یہ ہوتا ہے انصاف، اس کو کہتے ہیں انصاف کی بالادستی، اس کو کہتے ہیں انصاف کی سربلندی۔
اس لیے میں شاہ رخ ارجمن صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں دل کی گہرائیوں سے۔ اور ناظرین آخر میں فرحانہ عنبر کے چند اشعار۔ وقت جو چاک پر رکا ہوا ہے، وقت جو چاک پر رکا ہوا ہے، سانحہ کوئی رونما ہوا ہے، اس زمانے کے ناخداؤں سے واسطہ ان دنوں پڑا ہوا ہے، سب خزاؤں کو مات کرتا ہوا، سب خزاؤں کو مات کرتا ہوا، پھول جوڑے میں کھلا ہوا ہے، وقت کے ساتھ چل رہی ہوں مگر دل کسی موڑ پہ رکا ہوا ہے، زندگی جو سنا رہی ہے ہمیں، زندگی جو سنا رہی ہے ہمیں، یہ فسانہ سنا سنا ہوا ہے، جانتی ہوں میں اے دل ناداں، جانتی ہوں میں اے دل ناداں، سب یہ تیرا کیا دھرا ہوا ہے، سب یہ تیرا کیا دھرا ہوا ہے، بے وفائی کی بات پر صاحب رنگ کیوں آپ کا اڑا ہوا ہے، رنگ کیوں آپ کا اڑا ہوا ہے، تتلیاں رقص میں ہیں چاروں طرف، پھول دیوار پر بنا ہوا ہے، کوئی اس کا بدل نہیں عنبر، کوئی اس کا بدل نہیں عنبر، مجھ سے ایک شخص جو خفا ہوا ہے، مجھ سے ایک شخص جو خفا ہوا ہے۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔